बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदेद। कई रत जगहों मुलाकातों जोड़ तोड़ के बाद बिलाखिर 26वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो चुकी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दस्तखतों के बाद गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और अब प्रोसेस में आ गई हैं चीज़ें। जजेस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए नाम मांग लिए गए हैं और सियासी जमातों ने अपने अपने नाम भी दे दिए हैं। तो है कि सुबह तक जो है वो ये पार्लिमानी कमेटी भी बन जाएगी और उसके बाद कल ही जो है वो नए चीफ जस्टिस की तकर्री का इम्कान है, क्योंकि 3 रोज़ कबल तकर्री होना लाजमी है। इसके बाद कानूनी माहिरीन जो है वो इन तरामीम का पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि इसके क्या असरात मरतब होंगे। इन अदलिया मुमकिना तब्दीलियों के असरात का जायज़ा ले रही है। वकला नए चीफ जस्टिस के तकर्रर के मुंतज़र हैं। सियासी जमातें आइनी तरामीम से पैदा शुदा हालात में अपनी सियासत की राहें निकालने के लिए सोच विचार कर रही हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि इन तरामीम से हुकूमत कितनी मजबूत हुई है, सिस्टम पर इसका क्या असर पड़ेगा, पब्लिक को फौरी इंसाफ मैसर होगा या नहीं, अपोजिशन की सियासत और इनके केसेस पर क्या असर पड़ेगा। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो मोस्ट सीनियर को ही चीफ जस्टिस कबूल करेंगे और वकला ने जो है वो तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। वकला आइनी तरामीम की मंजूरी के बाद कई लकूने अभी बाकी हैं और इसे चैलेंज भी करने का ऐलान कर दिया गया है इन आइनी तरामीम को। क्या आखिरी सर्टिफिकेट जो है वो फिर अदालत ने देना है या ये आइनी तरामीम जो हैं वो हतमी तौर पर जो है वो सबको काबिल कबूल होंगी। इन तमाम तर इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं खालिद हबीब अल्लाही, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, साबिक़ डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़ारूक बंगई साहब, सीनियर तजिया नगार हैं। जी खालिद हबीब अल्लाही साहब, 14 रोज़ की मुद्दत इस तरमीम में कहा गया है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत पूरी होने से 14 रोज़ कबल जो है वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो नामजदगी करेगी और 3 रोज़ कबल जो है चीफ जस्टिस का तकर्रर कर दिया जाएगा। वो 14 रोज़ वाली बात तो ख़त्म हो गई। अब कल जो है वो आखिरी दिन है नए चीफ जस्टिस की तकर्री का। क्या समझते हैं, कल चीफ जस्टिस साहब का तकर्रर हो जाएगा? नहीं, वो उन्होंने जो आइंदा के लिए तो 15 दिन या 14 दिन उसमें रखे हैं, और लेकिन फ़र्स्ट टाइम अमेंडमेंट के बाद जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है उसके लिए 3 दिन रखे हैं कि 3 दिन के अंदर पार्लिमानी कमेटी कायम होगी और वो 3 दिन के अंदर फिर वो अपना मुशावरत इजलास जो भी तरीक़ाकार उसका होगा उसके मुताबिक वो 3 का पैनल जो है वो बना के तो वो देगी, उसमें से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। तो वो तो टाइम फैक्टर के या टाइम फ्रेम जो है उसका तो इशू इतना नहीं है जी। असल इशू तो ये है कि आया ये तरामीम जो है की गई है आइन के अंदर, ये कोई निज़ाम को मुस्तहकम करेगी, मुल्क को मुस्तहकम करेगी और अदलिया के बारे में जो शिकायत है उसका अजाला इससे हो सकेगा। तो अगर आप इन बातों का जवाब ढूंढें तो आपको जवाब नो में ही मिलेगा कि बुनियादी तौर पे बात ये होती है कि आप कोई भी काम करने से पहले अगर आपकी अप्रोच नेगेटिव है और अगर आपका रवैया नेगेटिव है और अगर आप जो है वो आइनी तरामीम या इवन कानून साजी जो है एक बंदे को सामने रख के उसके माप के मुताबिक करना चाहते हैं, किसी को इन करने के लिए, किसी को आउट करने के लिए, तो ऐसी तरामीम जो हैं वो देर पा साबित नहीं होती। वो फर्दर टाइम बीइंग मुअस्सर हो सकती हैं, लेकिन ये भी तारीख़ का सबक है कि जब इस तरह की तरामीम होती हैं और जो करने वाले होते हैं वही कल को उसका शिकार होते हैं। कल को उन्हीं कोई फिर इस
ترامیم ظاہر ہے سے کل کو انہوں نے شکایت بھی پیدا تو ہوئی۔ اپوزیشن میں جانا ہے نا، تو پھر جو حکومت آئے گی وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ اچھا خالد حبیب علائی صاحب، آئینی ترامیم کا بھی ایک طریقہ کار آئین میں موجود ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس آئینی طریقہ کار جو ہے وہ اس کو فالو کیا گیا ہے ان ترامیم میں؟ دیکھو ویسے تو عام طور پہ جو لیجسلیشن کرتی ہے جی اس میں بھی یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جی اس قانون کے، ان کے ساتھ مشاورت کی جائے، پبلک ایٹ لارج میں بھی اس مسودے کو مشتہر کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ رائے مشاورت لوگوں کی شامل ہو سکے تاکہ بہتر تجاویز سامنے آ سکیں۔ لیکن آئینی ترامیم کے بارے میں تو خاص طور پہ، کیونکہ اس نے ایک مستقل جو ہے آئین جو آپ کا ہے اس کا حصہ بننا ہے، تو اس کے لیے تو اس سے عام قانون سازی پہ زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں دوسرے دیگر ممالک کا دیکھیں، اور ہمارے بھی جو پہلے جو ترامیم 25 تک ہو چکی ہوئی ہیں، جی اس کے باوجود بھی کہ اس کے پیچھے بھی محرکات کچھ نہ کچھ فار دا ٹائم بینگ جو ہوتے اسی کو مد نظر رکھ کے کی جاتی رہی ہیں، لیکن پھر بھی جو طریقہ کار اس دفعہ اپنایا گیا وہ بالکل نیا تھا۔ اس میں آپ یہ ایک مہینے سے تقریباً اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ترامیم ہے کیا، اور کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ایک صحافی نے لا منسٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا، اگر ڈپٹی پرائم منسٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ میں نے نہیں پڑھی۔ تو بدر حیران کن بات یہ ہے کہ حکومت کے کارپردازان جو ہیں ان کو بھی نہیں پتا جو لا منسٹر کے بغیر کون سی ترمیم آ سکتی ہے، اسی طرح ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اس کے علم کے بغیر کون سی ترامیم ہوگی۔ لیکن وہ جس دن کل پیش ہونی تھی اس کے سینٹ کے اندر، تو جب چیئرمین سینٹ نے لا منسٹر کو کہا کہ جی آپ بل انٹروڈیوس کرائیں، تو انہوں نے فارمل جو طریقہ ہے بل جو ہے انٹروڈیوس کرانے کے لیے اس کو پڑھا، تو اس وقت جو ہے اس کی کاپیاں جو ہیں ممبران سینٹ کے ٹیبل پہ ان کو دی گئیں۔ تو اس کے بعد اس کی جو ہے تھوڑی دیر بعد اس کی رائے شماری جو ہے وہ ووٹنگ شروع کرا دی۔ تو یہ تو کوئی طریقہ یہ نہیں تو ہے تمام حجت کیا گیا ہے ایک قسم کا، اصل میں تو اس دونوں ایوانوں کے ایجنڈے پر بھی نہیں یہ بزنس تھا، اور وہ بھی جو ہے وہ روٹین کی جو کاروائی تھی، جو ایجنڈے کی کاروائی تھی، اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کر کے یہ بل پیش کیا گیا، اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والی ترامیم تھی، یہ فوری طور پر پیش کر کے فوری طور پر منظور کروا لی گئیں، اس پہ کوئی بحث نہیں کروائی گئی۔ بہرحال خالد حبیب علائی صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ نے ترامیم دیکھی ہیں، ان ترامیم کے لاگو ہونے کے بعد عدلیہ کی بنیاد کیسے ہوگی، عدلیہ کا کیا شکل و صورت سامنے آئے گی، کس کے اختیارات پر کیا زد پڑی ہے، حکومت کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کی سروائیول اور اس کا مستقبل کیا ہوگا، ان کے کیسز کا کیا بنے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم شریک گفتگو کر لیں فاروق بنگئی صاحب کو۔ جی بنگئی صاحب، عدلیہ مجھے نا ان ترامیم کے درمیان بے زبان سی لگی ہے، اور ان پر طرح طرح کے جو ہے وہ فتوے جاری کیے گئے ہیں، طرح طرح کی فکرے بازی کی گئی ہے، جس طرح کے کالے ناگ کے دانت ہم نے نکال دیے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی کہ پچھلے عدلیہ جو تھی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، نہ جینے دیا نہ مرنے دیا، اور کافی اور بھی پارلیمنٹیرینز نے جو ہے وہ اس پر عدلیہ پر جو ہے وہ کافی ہاتھ صاف کیے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں یہ عدلیہ کیوں خاموش ہے ان سارے معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب باخدا میں آپ کو بتاؤں، میں نے مسودہ پڑھا ہے۔ اچھا جی۔ اس کا آغاز جو ہوتا ہے نا سے صاف و صحت مند ماحول سے ہوتا ہے، اور اس خیر و برکت کی ایک نشانی اس میں مجھے نظر آئی جو ہے سود کا خاتمہ۔ جی۔ اس کے بعد جو بھی فکر آپ پڑھو گے اس میں جسٹس، چیف جسٹس، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، بینچ، کیس، کونسل، بس یہ الفاظ ہر فکرے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ خالد حبیب صاحب میرے ساتھ جناب
اتفاق کریں گے، سب میں نظر آئیں گے. میں پڑھتا رہا ہے، پھر میں جا کر کے مجھے کہیں وہاں پاکستانی شہری نظر آیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے اس مسودے میں؟ وہ دیکھا تو پتہ چلا کہ ہائی کورٹ کا جسٹس کا تقرر کے لیے پاکستانی شہری کا ہونا ضروری ہے. اچھا ہاں، پھر وہی فکرے ہر فکرے میں یہ ہونا چاہیے. چلتے چلتے آگے آخر میں کہیں مجھے نظر آیا کہ جناب سائنس ٹیکنالوجی کا ایک لفظ ہے، عوامی خدمت، اور ساتھ وہاں پہ کنٹونمنٹ ایریاز بھی نظر آیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جا کے دیکھا تو وہ کنٹونمنٹ ایریا وہاں فیس کی کوئی ٹیکس کی وصولی کا ذکر ہے. تو یہ پڑھنے کے بعد مجھے نظر آیا کہ یہ وقت کا یا ضرورت کا کوئی تقاضا نہیں ہے. یہ جوڈیشری فوبیا کا مجھے ایسا نظر آیا جیسے مؤثر نسخہ ہو. جوڈیشری سے بچنے کے لیے ایک، اس کو روکنے کے لیے ایک جو ہے نا نسخہ ہے، اور تو اس میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ عوامی بات تو کوئی ہے اس میں نہیں. اچھا بنگی صاحب، کیا آپ کو اس میں کہیں نظر آیا جو یہ کہتے تھے کہ بلوچستان کی نشستیں جو ہیں وہ بڑھا دی جائیں گی؟ سر مجھے تو کہیں 65 سے 101 کر دی جائیں گی. یہ تو ٹوٹل فوکس ہی اسے جوڈیشری اورینٹڈ مسودہ ہے یہ. ٹھیک ٹھیک. اچھا اس میں جو ہے یہ سارے پروسیس میں ایک شخص بڑا نمایاں تھا اور ان کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. آپ ان کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، مولانا صاحب جو ہے نا، دونوں سائڈ سے، اپوزیشن اور حکومت کے سائڈ سے مولانا صاحب کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا تھا. جی. وہ سمجھتے تھے کہ بس مولانا صاحب فارغ ہو گئے. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو ان کی پرانی تھوڑی بہت مخالفت چلی آ رہی تھی نا. جی. ان کے تحفظات تھے جو بھی کچھ تھا، لیکن حکومت نے بھی اس کو جو کہ پی ڈی ایم میں بہت کردار رہا انڈر اسٹیمیٹ کیا. لیکن مولانا صاحب نے اس ترمیم میں اپنے آپ کو منوا لیا ہے. پارلیمنٹ بتا دیا کہ آپ پارلیمنٹ کو نہیں چلا سکتے میرے بغیر، کاروائی نہیں چلے گی، کوئی اگر آپ نے ترمیم کرنا ہے تو مجھے ان بورڈ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اہمیت بڑھا دی، اپنا تجربہ دکھا دیا کہ یہ سیاسی طوفانوں سے ریسکیو کرنے کے لیے مولانا کا کردار بڑا اہم ہے آپ کے لیے. اور اس میں ایک دریچہ جو کھولا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی والے کے ساتھ اس کا لائزون ہو گیا ہے. اب سیاسی شفا کے لیے، تعویذ لینے کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی مولانا کے دروازے پہ دستک دے سکتے. اچھا خان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں جے یو آئی کی 5 نشستیں ہیں اور قومی اسمبلی میں 8 نشستیں ہیں، لیکن ان کا کردار جو ہے وہ دونوں طرف سے ہی سراہا گیا ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی. تو کیا یہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی اس معاملے میں حکومت کی اور اپوزیشن کی، اور مولانا صاحب کو میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے کوئی رول دیا گیا؟ میں صاحب ویسے مولانا صاحب کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں، لیکن یہاں اس کے کردار، یہاں اس کے رول کے حوالے سے یہ ہے کہ اس نے ثابت کرے، شک کی گنجائش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے جو وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، آخری ملاقات تھی پی ٹی آئی والوں کی، تو گوہر صاحب اپنے مطلب موقف کی اتنی وضاحت نہ کر سکے جتنا ڈیفینڈ کیا ان کو مولانا صاحب نے، کہ ان کا جواز دیا کہ کیوں اس میں یہ ووٹنگ میں ایسا نہیں لے سکتے. جی ٹھیک ٹھیک. جی خالد حبیب اللہ صاحب، جو میں نے سوال چھوڑا تھا کہ آپ نے آئینی ترامیم دیکھی، اس میں کس نے کیا کھویا کیا پایا؟ یہ دیکھیں، یہ تو تاریخ اور وقت ہی بتاتا ہے کہ کس نے کیا کھویا اور کیا پایا. لیکن جو سرے دست جو نظر آ رہا ہے میرے حساب سے تو پارلیمانی کمیٹی جو بنے گی اور اس کا ریکمنڈیشن آئے گی تو اس سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ آیا گورنمنٹ نے کچھ پایا ہے یا نہیں. کیونکہ گورنمنٹ کا ایک ہی فوکس ہے کہ وہ جو سینئر موسٹ قابل احترام جج صاحب ہیں ان کا راستہ روکنا چاہتی ہے. اور اگر وہ راستہ نہیں رکتا تو پھر گورنمنٹ نے تو کچھ نہ پایا، گورنمنٹ نے تو کھویا ہی کھویا. تو یہ تو 1-2 دن میں واضح ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ذاتی یا پارٹی مفادات کی بنیاد پہ دستور بنانا ہے تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ ملک تو جب ملک کے مفادات کو آپ سامنے رکھ کے ترامیم کریں گے یا پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ترامیم کریں گے تو پھر اس میں لوگوں کی بھی بھلائی ہوگی، اسٹیٹ بھی مستحکم ہوگی، ادارے بھی مستحکم ہوں گے. اب جب آئین ہمارا بنا تھا 1973 میں، اس وقت جو دستور ساز تھے بڑے بڑے سینئر پارلیمنٹ میں لوگ تھے اور کنسنسس ڈیولپ کر کے جو ہے وہ اس آئین پہ سب نے دستخط کیے. جبکہ تلخیاں
جو اس وقت ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان یا باقی پارٹیوں کے جو اپوزیشن میں ان کے، اس سے بھی زیادہ تلخیاں اس وقت 73 میں موجود تھیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ نیب جو ہے اس کو کافی زیادہ ان کی حکومتیں جو ہے وہ ڈسمس کر دی گئی تھیں اور ان کے اوپر کافی زیادہ سختیاں تھیں اور بعد میں ان کو بین بھی کر دیا گیا. تو لیکن اس ماحول کے باوجود وہاں پہ کنسنسس ہوا اور اس کنسنسس کا نتیجہ تھا کہ ملک جو ہے وہ آگے کی طرف چلنا شروع ہو گیا، جبکہ بہت بڑے سانے سے ہم 71 میں 2-4 ملک ہوا تھا اور سارے ادارے بھی، لوگ بھی، ایون جو ہماری آرمی ہے وہ سارے ڈیمورلائز تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اتفاق رائے کی برکت سے جو ہے ملک جو ہے ایک ڈگر پہ چل پڑا. لیکن لمبی بات ہے کہ وہ ڈگر کو پھر اس پٹڑی سے اتارنے کی بنانے والوں نے پھر کوششیں شروع کر دیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ جو میکنزم آئین بنانے والوں نے دیا تھا اس کا تو آپ نے حلیہ بگاڑ دیا. 280 آرٹیکل ہیں ٹوٹل آپ کے آئین کے اندر، 280 میں کئی 280 میں ترامیم ہو چکی. سب سے زیادہ جو ہے وہ 8th امینڈمنٹ میں ہوئی غالباً 93، اور پھر 18th امینڈمنٹ میں 113، اور اب 26ویں میں جو ہے وہ 27 امینڈمنٹ ہو گئی. ہم ہر روز نیا آئین لکھتے ہیں. تو یہ اس طرح تو آئین کا جو ہے اصل سٹرکچر جو بیسک کنسپٹ کا اس کو تو آپ نے ختم کر دیا. تو اگر آپ ملک کو چلانا چاہتے، یہ بھی ہمارا کنسنسس ہے کہ اس خدا نہ خواستہ یہ آئین ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ کسی آئین کے اوپر، دوبارہ کسی معاہدہ عمرانی کے اوپر اکٹھے ہونا قوم کا مشکل ہو جائے گا، اتنی پولرائزیشن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جانتے ہوئے بھی ہم جو ہے ایسی حرکات اور ایسے اقدامات کرتے ہیں جو آئین کے خلاف جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئین سازوں نے ایک میکنزم دیا کہ 3 پلر ہوں گے اسٹیٹ کے. نمبر 1 جو ہے وہ مقننہ ہوگی جو قانون سازی کرے گی. اچھا سوری، یہاں یہ بہت اہم آپ نے اشارہ کیا ہے اس طرف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ میں جو یہ اسٹیٹ کے 3 پلر تھے، ان ترامیم کے بعد ان میں بیلنس برقرار رہے گا؟ جو کہ آئین نے پہلے ان میں ایک بیلنس رکھا ہوا تھا، وہ کیا ابھی بھی موجود رہے گا؟ اس کا ہم آپ سے جواب چاہیں گے کہ شارٹ بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے نئی آئینی ترامیم کے حوالے سے اور اس کے اثرات کے حوالے سے. جی خالد حبیب الہی صاحب، میں نے جو سوال چھوڑا تھا کہ کیا مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان میں جو آئین جو ہے وہ ایک توازن آئین میں رکھا گیا تھا، ان ترامیم کے بعد وہ توازن برقرار ہے یا ان بیلنس ہو گیا؟ دیکھیں، جو دستور سازوں نے 1973 میں جو میکنزم دیا تھا اور 3 پلر جو ہے وہ قرار دیے تھے کہ اسٹیٹ کے مقننہ، جس کو آپ پارلیمان کہہ سکتے ہیں، اور ایگزیکٹو اور عدلیہ، یہ 3 پلر ہیں اسٹیٹ کے، اور ان تینوں کا دائرہ کار جو ہے وہ آئین نے بالکل واضح کر دیا، اور جس میں مین فوکس یہ تھا کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کو انشور کیا جائے گا. باقی کسی ادارے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، لیکن عدلیہ کی آزادی کو انشور کیا جائے گا. اور جب آپ ان تینوں کا دائرہ کار، ان کا ڈومین آپ نے متعین کر دیا آئین میں، اور اگر آپ ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت نہیں کرتے تو گاڑی صحیح چلتی رہے گی. اور جب آپ ایک ادارہ دوسرے کے ڈومین میں مداخلت کرے گا تو الائنمنٹ کا ایشو پیدا ہوگا، الائنمنٹ خراب ہو جائے گی اور گاڑی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں چلے گی. اسی طرح یہ ہے کہ جو ہم دیتے ہیں مثال کے امریکہ میں سینٹ جو ہے وہ ججز کا تقرر کرتی ہے، بھائی ان کے پیچھے 250-300 سال کی ہسٹری ہے. اس سٹیج پہ وہ پہلے دن نہیں پہنچ گئے.
وہاں پہ مجھے یاد ہے اچھی طرح 10-15 سال پہلے کی بات ہے، ان کے معاشرے میں شراب پینا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں جو کیبنٹ ہوتی ہے نومینیٹ کرتا پریزیڈنٹ، اس کی توثیق بھی سینٹ کرتی ہے. تو ایک صاحب کو ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ صدر نے نومینیٹ کر دیا، تو سینٹ نے اس بنا پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تو ڈرنکر ہے اور یہ ہمارا دفاع کیا کرے گا. صحیح. تو جس معاشرے میں شراب پینا کوئی برائی نہیں ہے، انہوں نے اس بنیاد پہ، تو ہمارے تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے کہ آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، تو دیکھتا ہے منہ کی طرف میرا پارٹی لیڈر جو ہے اس کا موڈ کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے. تو جب ممبران کی جو ہے وہ حیثیت ایسے ہوگی کہ انہوں نے اپنی مرضی اپنے ضمیر کے مطابق بات بھی نہیں کر سکنا، تو وہاں پہ جب آپ ایسے ممبران کے ہاتھوں میں ججز کی تقرری کا اختیار دیں گے تو آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ جی ٹھیک. جی فاروق بنگئی صاحب، کہا جا رہا تھا جی پارلیمنٹ کی بالادستی کی رٹ لگائی ہوئی تھی، کیا پارلیمنٹ کی کشتی جو ہے وہ محفوظ ہو گئی ہے ان ترامیم کے بعد؟ میاں صاحب، بالادستی میں اگر عدلیہ رکاوٹ تھی تو یہ ترمیم کے ساتھ وہ معاملہ تو حل ہو گیا. اچھا جی. لیکن پارلیمنٹ کی کشتی جو ہے نا، اس کو کبھی آپ، پارلیمنٹ کی ایک الگ دنیا ہے، نرالی دنیا ہے اس کی. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے، اپنے نفوس ہے وہاں کی، اپنی آبادی ہے، ٹھیک، اور وہاں اپنے ایک رواج ہے، کبھی کسی کو سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں، کبھی ہاتھوں میں ہاتھ دو اور اپوزیشن کو مات دو کا فارمولہ چلتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو کبھی تو باہر کے طوفان سے کوئی خطرہ نہیں ہوا ہے، نہیں باہر کے سانپ نے کاٹا ہے. مارے اساتین نے نقصان پہنچایا ہے ہمیشہ پارلیمنٹ کو، اور پارلیمنٹ کو اندر کے طوفان نے لوٹا ہوا ہے. اندر کے طوفان سے جو نقصان ہوا ہے اس کو، طوفان تو ایسے بدنام ہے، وہ تو ملاح کا قصور ہوتا ہے، ہمیشہ اس کشتی کو ملاح نے خود ڈبویا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا حکومت مضبوط ہو گئی ہے اس ترمیم کے بعد، اور کیا سیاسی طور پر پاکستان میں استحکام آئے گا اب؟ یا ایک اور بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ بلکہ خالد حبیب الہی صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا پبلک کو اب جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ فیصلے جلدی آنا شروع ہو جائیں گے، یہ سارا وقت جو ہے عدالتیں جو ہیں وہ سیاسی کیسز کی نظر ہو جاتی ہیں ان کا وقت سارا، تو اب اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ بتائیں کہ سیاسی طور پر کیا معاملات ہیں، کیا استحکام آتا نظر آتا ہے آپ کو؟ سر دیکھیں، یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. پوسٹ دیکھنے کی کیا ہوتا ہے، پہلا چوائس یہ ہے کہ کمیٹی میں کس کے نام پہ اتفاق ہوتا ہے، وہاں پہ متفق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. فرسٹ ٹرائل ہے یہ ان کا، ٹھیک، ٹیسٹ. سیکنڈ اس پہ رد عمل دیکھیں گے، کہاں سے کیا رد عمل آتا ہے اس اپائنٹمنٹ کے بعد. پھر سیاسی استحکام، تب ہم جائزہ لیں گے کہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے یا نہیں. عوام کا تو اس میں کچھ نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے کیا ہے، بدلہ لیا ہے. مطلب ہے یہ خود سانپ لڑاتے ہیں نا، ٹھیک، یہ خود سانپ لڑاتے ہیں، کہتے سانپ نے ہمیں ڈس لیا. اچھا خالد حبیب الہی صاحب، حکومت کا جو اصل مسئلہ تھا ان ترامیم میں، وہ تو بنیادی طور پر ایک آئینی عدالت کے قیام کا تھا. اب آئینی عدالت کے قیام کی بجائے آئینی بینچ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. کیا اس میں فرق کیا ہے؟ کیا یہ آئینی بینچ جو ہے یہ ایک قسم کی عدالت ہوگی، یا کہ یہ صرف ایک بینچ کے طور پر کام کرے گا اور اس کی سپرویژن بھی چیف جسٹس کریں گے؟ دیکھیں، اوور آل تو جو اب ترمیم کے بعد کانسیپٹ سامنے آیا ہے یا میکنزم سامنے آیا ہے، اس کے مطابق تو یہی ہے کہ یہ ایک سپریم کورٹ، موجودہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا ایک بینچ ہوگا جس کا نام ہم آئینی بینچ جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے. لیکن بنیادی طور پر تو سوری میرا سوال سن لیں، بنیادی طور پر تو جو بینچ ہوتا ہے وہ چیف جسٹس صاحب جو ہے یا کمیٹی جو ایک بنی ہوئی ہے سینئر موسٹ کی، وہ تشکیل دیتے ہیں. لیکن اس کے تو ججز جو ہیں وہ پارلیمنٹ یا حکومت جو ہے وہ نامزد کرے گی یا ان کا تقرر کرے گی؟ نہیں، یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کا تقرر کرے گا، لیکن وہ جب تک وہ جج ریٹائر نہیں ہو جاتا تو وہ ایک مستقل سمجھ لے کہ ایک آئینی بینچ جو ہے وہ فنکشن کرے گا. لیکن اس کا جو سربراہ ہوگا وہ پریزائڈنگ جج کہلائے گا. اس بینچ کا جو ہیڈ کرے گا وہ پریزائڈنگ جج ہوگا. اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس کو ہیڈ کرے گا
ان کو جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن اس کا ہیڈ بنا دیتا ہے تو پھر وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی کہلائے گا. لیکن اگر ادر دین چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا تو پھر وہ پریزائڈنگ جج کہلائے گا. اگر یہ آئینی عدالت جو آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو پہلا حکومت کا منصوبہ نمبر 1 جو تھا جس کے مطابق وہ کہتے رہے کہ ہم نے آئینی عدالت الگ بنانی ہے، تو وہ تو اگر بن جاتی تو وہ تو اداروں کے اندر محاذ آئی، عدلیہ کے اندر ایک بطور ادارہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کے اندر بھی ایک محاذ آئی اختیارات کے حوالے سے شروع ہو جاتی، جو کہ بالکل بھی ایک صحت مند جو ہے وہ ایکٹیویٹی اس کو کسی بھی طور نہیں گردانا جا سکتا تھا. اب بھی میں کہتا ہوں کہ اس کی سپرویژن اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے پاس ہوگی تو پھر یہ ادارہ چلے گا، کیونکہ ایک گاڑی کے 2 سٹیئرنگ نہیں ہو سکتے اور 2 مختلف ڈرائیور اس کو نہیں چلا سکتے. تو یہ ان کو ابھی رولز جو بھی بنیں گے اس میں اس میکنزم کو ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اوورآل سپرویژن ان کی ہوگی اور جو آئینی بینچ ہے وہ صرف اس حد تک ہی رہے گا جو کیسز ان کو ریفر ہوں گے. اچھا جی بتائیں. اور جو آئینی کے یہ ڈبیٹ تو ہر کیس میں پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جو کیس 199 کے تحت آتے ہیں اگر کہا جائے کہ وہ آئینی کیسز ہوں گے تو اس میں تو رینٹ میٹر بھی ہوں، کیونکہ رینٹ میٹر میں اپیل نہیں ہوتی، سیکنڈ صرف ٹرائل کورٹ فیصلہ کرتی ہے، اس کی ایک اپیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے ریمیڈی اویل کرنی ہے رینٹ میٹر میں بھی اور فیملی میٹر میں بھی تو پھر آپ نے ریٹ کرنی ہے، اور ریٹ جو ہے وہ 199 کے تحت ہوتی ہے، تو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہو گیا. رینٹ کا میٹر اور فیملی میٹر یہ بھی پھر اگر اسی عدالت میں جائیں گے تو جو سپریم کورٹ ہے پھر اس کا کام کیا رہ جائے گا. مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی طے ہونا باقی ہیں، اور اس کے لیے بھی یہ اگر تو کوئی ایسا پریزائڈنگ جج آ جاتا ہے آئینی بینچ کا تو جو تھوڑا سا جو سینئر موسٹ ججز ہیں 2-3 اس سے ادر دین ہے اور اگریسو ہے تو پھر یہ محاذرائی اور بڑھ جائے گی. اچھا، اس میں ایک اور بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے قائدین پر جو مقدمات قائم ہیں وہ کیا یہ سیاسی مقدمات ہیں یا فوجداری مقدمات ہیں، وہ کیا یہ آئینی کورٹس کے پاس جائیں گے یا کہ روٹین کی جو عدالتیں میں چل رہے ہیں وہیں وہ تو جو کیسز فوجداری جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہیں یا ان کے باقی جو لیڈران کرام ہیں جو ورکرز ہیں ان کے خلاف ہیں، وہ تو ابھی نچلی سطح پہ ٹرائل کورٹ کی سطح پہ چل رہے ہیں، وہ تو ادھر ہی چلیں گے. وہ تو جب آئیں گے ہائی کورٹ سے فارغ ہونے کے بعد جو اگریوڈ پارٹی ہوگی وہ پھر سپریم کورٹ کو رجوع کرے گی، اور پھر یہ کوسچن آئے گا کہ یہ سیاسی کیس ہے یا یہ فوجداری کیس ہے. تو وہ نوعیت کے اعتبار سے تو وہ جو ہے وہ قانونی نوعیت کے اعتبار سے تو ان کو فوجداری ہی کہا جائے گا، لیکن ہم جیسے کہتے ہیں کہ بھی ایک بانی پی ٹی آئی اس کے خلاف 150-200 جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ دی گئیں، تو اس کے پیچھے محرکات سیاسی ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ سارے مقدمات جو ہیں یہ سیاسی بنیادوں پر کیے گئے ہیں. ایکچولی تو ایک بندہ جو ہے اتنے مختصر وقت میں اتنے جرائم نہیں کر سکتا، اتنی جگہوں پہ نہیں جا سکتا جہاں پہ یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس نوعیت سے. اچھا، اگر میں اس کو واضح طور پر کہوں تو تحریک ان ترامیم کے بعد تحریک انصاف جو ہے ان کے کیسز جو ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ وہ آئینی عدالت میں پروسیڈ ہو سکیں. جی بالکل، جو یہ جتنے بھی اب تک کے مقدمات ہیں اس میں یہ تو کلیم پی ٹی آئی کر سکتی ہے کہ یہ ہمارے کیسز جو ہیں یہ سیاسی نوعیت کے ہیں،
لیکن اگر وہ یہ کلیم نہیں کرتے تو پھر تو وہ بالکل فوجداری ہیں، پھر تو ان کا کیریکٹر جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ٹھیک۔ اچھا فاروق بنگئی صاحب، حکومت نے جو ہے وہ 2/3 اکثریت ثابت کر دی ہے دونوں ایوانوں میں، تو 2/3 اکثریت ثابت کرنے کے بعد کیا ان کو ابھی مزید کوئی ضرورت ہے نئی آئینی ترامیم کی؟ کیا حکومت مزید آئینی ترامیم کر سکتی ہے؟ میاں صاحب، یہ 2/3 اکثریت جو ہے نا، جی وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کس طرح ثابت ہو گئی ہے۔ ایک ٹرم میں نے یوز کیا تھا اس کے بارے میں جی پہلے چند دن، یاد ہوگا ایک پروگرام ہے اسٹیم رول لیجسلیشن، یہ اس راستے پہ چلے ہیں۔ وہ آپ کو اس کو بتا دیا کہ ہمارے پاس 2/3 ہے، یعنی ہم ترمیم کروانا جانتے ہیں، ایک تو یہ ثابت کر دیا۔ دوسرا یہ بتایا ہم کسی سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے، ہماری مرضی ہے۔ تیسری بات، اس نے جو انڈیپینڈنٹ وہ تھے نا سینیٹر، وہ جو تجربات انڈکٹ جو کی تھے وہ بھی بتا دیا کہ کس مقصد کے لیے کی۔ دوسرے کو بندوں کو توڑنا بھی بتا دیا آپ کو۔ جی تو آگے جو اس کی سپیڈ بریکر کوئی نہیں مانتے، وہ آگے چلیں گے اس طرح۔ صحیح۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں وہ اپنے لیے راستہ بنائیں گے۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہے مزید آئینی ترامیم کا راستہ کھول دیا گیا ہے یا کھلا ہوا ہے؟ جہاں ان کو رکاوٹ آئے گی اس کے مطابق وہ ترمیم کریں گے۔ ٹھیک۔ اچھا خالد حبیب اللہ صاحب، ہم نے وکلاء لیڈران کی بھی گفتگو سنی اور تحریک انصاف نے بھی ان ترامیم کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جی ہم سینئر موسٹ کو ہی چیف جسٹس قبول کریں گے، اور وکلاء نے کہا ہے کہ ہم تحریک شروع کریں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی انتظار کیا جائے گا یا بہت جلد کوئی تحریک شروع ہونے کا امکان ہے؟ یعنی یہ وکلاء نے تحریک کا آغاز تو کر دیا، اعلان کر دیا، اب عملی طور پہ اس کا مظاہرہ 2-4 روز میں شروع ہو جائے گا، اور اس میں پھر ہمارے جو بار ایسوسیشنز کے الیکشن ہے، پہلے سپریم کورٹ بار کا الیکشن آ رہا ہے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ بارز کے الیکشن آ جائیں گے، ڈسٹرکٹ بارز کے، لوکل بارز کے، اور اس کے بعد فروری میں لاہور ہائی کورٹ بار کا الیکشن آ جائے گا۔ تو یہ الیکشنز کی جو کمپین ہے وہ اس ہی بنیادی نقطے پہ محیط کرے گی، تو اس لیے اس کو آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس تحریک کو مومنٹم جو ہے وہ ملے گا۔ جی ٹھیک ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے آئینی ترامیم کے حوالے سے اور اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے، اور مختلف معاملات پر ہم نے اس پہ بات کی ہے، لیکن اصل بات جو ہے، کہتے ہیں نا کہ قانون اور آئین جو بھی بنتا ہے اس میں عوام کی فلاح کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور یہ عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں یہ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ان کا ہر ایک ایکٹ جو ہوتا ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے۔ تو خالد حبیب اللہ صاحب، آپ نے یہ سارا اس کے جو ترامیم کی شکیں ہیں وہ آپ نے دیکھی، کیا آپ کو اس سے لگتا ہے کہ جو کیسز اس وقت عدلیہ میں پینڈنگ پڑے ہیں ان میں کوئی بہتری آئے گی؟ کیا پبلک کے لیے بھی اس میں کوئی ریلیف ہے؟ کیا پبلک کو جلد انصاف ملنا شروع ہو جائے گا؟ کیسز پر کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں، اس ترمیم سے تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نہیں، کہا جاتا تھا، کہا یہ جاتا تھا کہ جی سارا وقت جو ہے وہ سیاسی کیسز لے جاتے ہیں، اور ججز جو ہیں ان پہ بہت بڑا برڈن ہوتا ہے، اس لیے وہ فیصلے نہیں کر پاتے پبلک کیسز کے۔ تو اب جب کہ یہ سیاسی کیسز اور آئینی معاملات کے لیے ایک علیحدہ بینچ بن جائے گا، تو اس کے بعد پھر باقی کیسز جو ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں میاں صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کیس جو ہے وہ تو سبارڈینیٹ جوڈیشری میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جو پینڈنگ ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ہائی کورٹ کا، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ میں تو ہارڈلی 60,000 کے قریب کیسز ہیں جو پینڈنگ ہے، اور جو ہائی کورٹس میں وہ بھی لاکھوں میں ہیں اور نیچے بھی لاکھوں میں ہیں۔ تو اب ہماری ہائی کورٹ جو ہے اس کا اس ترمیم سے یا لوگوں کو انصاف دینے کے حوالے سے اس ترمیم سے کیا تعلق ہے کہ پچھلے 2 سال سے تقریباً 60 جج سینکشنڈ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، لیکن اس وقت جو ہے 37 یا 38 جج کام کر رہے ہیں۔ تو اب جہاں پہ 60 کی بجائے 37-38 جج کام کریں گے تو وہاں کیسے لیٹیگیشن ختم ہوگی؟
تو اتنا جو ہلکان ہوا تھا پبلک کے لیے جی، دن رات سیاستدانوں نے ایک کیا ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، تو کیا یہ اس کا مطلب ہے پبلک کے تو ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں آئے گا. دیکھو یہ جو میں اسامیہ کہہ رہا ہوں، اسی طرح باقی صوبوں کی ہائی کورٹس ہیں اس میں بھی اسامیہ خالی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ خالی ہیں سیٹس. اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی یکدم خالی ہو گئی ہیں، یہ پچھلے 3-4 سال سے یہ خالی پڑی ہوئی ہیں، اور اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. اس میں کوئی نئی ریکروٹمنٹ، نئی ایلیویشن جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہو رہی. اور اس میں بھی یہی مسائل تھے کہ بھی ایک لابی کچھ لوگوں کو لانا چاہتی ہے، دوسری لابی کچھ لوگوں کو لانا چاہتی ہے، اور نہیں اتفاق ہو رہا، تو وہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو اسی طرح سپریم کورٹ میں اب ایک بینچ آئینی الگ ہونے سے تنازعات بڑھ جائیں گے. سب سے پہلے تو یہی تنازع کہ ہر کیس میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ آئین کے تحت تو بہت سارے کیسز دائر ہوتے ہیں جس کا عام طور پہ شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کوئی اہم کانسٹیٹیوشنل ایشو اس میں انوالو ہو، ادروائز وہ نارمل کیس ہوتے ہیں. لیکن ہوتے 199 کے تحت ہیں. اگر آپ 199 اس کا کرائٹیریا بنائیں گے تو پھر تو وہ سارے کیس جو ہیں اس آئینی بینچ میں چلے جائیں گے، اور آئینی بینچ جو ہے وہ ایک ہی ہوگا، تو وہ تو بالکل بھی ڈیلیور نہیں کر سکے گا. جی ٹھیک، بالکل درست آپ نے کہا. بہت ساری پیچیدگی ہیں، بلکہ آج بھی ایک عدالت میں جو ایک اہم کیس تھا اس حوالے سے جو ہے سینئر موسٹ جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں منصور علی شاہ، انہوں نے کہا کہ اب تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ ہماری جیوریڈکشن میں کیس آتا بھی ہے یا نہیں. اور انہوں نے 3 ہفتوں کی جو ہے وہ ڈیٹ ڈال دی ہے کہ پہلے اس کا ذرا جائزہ لیں. تو ہر کیس میں جو ہے وہ وکلاء جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں وہ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ اس عدالت کی جیوریڈکشن ہے بھی کہ نہیں. اچھا، آخری سوال ہے ایک، چونکہ وہ ججز کے تقرر کا بھی ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے ان ترامیم میں، تو کیا وکلاء مطمئن ہیں نئے طریقہ کار سے، اور اس میں ججز کی تقرری سے کوئی بہتر ججز سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات تو میاں صاحب موٹیو کی ہوتی ہے، آپ کے کنڈکٹ کی ہوتی ہے. یہی نظام جو ہے اچھے ہاتھوں میں ہو تو وہ بہتر ڈیلیور کرتا ہے، اور وہی قوانین موجود ہوتے ہیں، وہی نظام موجود ہوتا ہے، لیکن ایول جینیس لوگ آ جاتے ہیں تو وہ اسی نظام کو برباد کر دیتے ہیں. تو بات تو صرف یہ ہے کہ جب تک آپ نیشنل انٹرسٹ کو، پبلک انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کے اپوائنٹمنٹس نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے جیسے پہلے ہے اسی طرح بعد میں بھی ہوتا رہے گا. تو لیکن جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہمارے ملک کے اندر جو ہے بنی ہوئی ہے، اس میں ہم توقع نہیں رکھ سکتے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں ان کی انوالومنٹ عدلیہ کے معاملے میں جتنی بھی زیادہ بڑھے گی وہ خرابیاں ہی پیدا کرے گی، وہ اس میں بہتری کے چانسز کم ہی ہوں گے. بہت شکریہ خالد حبیب الہی صاحب، فاروق بنگئی صاحب گفتگو کرنے کا. ناظرین، آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. یقینی طور پر آپ نے ہمارے تجزیہ نگار اور ماہرین جو ہیں ان کی گفتگو سے کوئی بہتر نتیجہ اخذ کیا ہوگا. آخر میں پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ کرے کہ پبلک کے لیے بھی کچھ اس میں بہتری کی گنجائش پیدا ہو جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.